बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वउफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल-इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु क़ौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ व बिक़ुदरते व नशरर रियाहा बिरहमते व वत्तद बिस्सुखूरी मयादाना अर्ज़े सलावत। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन साहिबे क़ाब क़ौसैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ी। दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम का करम है कि उस परवरदिगार आलम ने मेरी और आपकी किस्मत में इस गम को मनाना लिख दिया। हर किसी के नसीब में अज़ाए गमे हुसैन नहीं है। मकसद क़याम हुसैनी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं और आप खुशकिस्मत हैं कि खुदावंद आलम ने हमें इस मकसद की बका के लिए चुना है। मैं और आप अज़ाए सैयदुश्शुहदा जहाँ जहाँ बपा करते हैं वहीं हम में से हर एक पैगाम हुसैनी की बका का बायस बन रहा है और परवरदिगार आलम ने हमें चुना है। कल हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम जिस नुक्ते पर हुआ कि हमें और आपको समझना है कि मैं और आप नामे अली इब्न अबी तालिब से पहचाने जाते हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप जानती हैं मेरा और आपका तारुफ दुनिया क्या कराती है, शियान अली है, शियान हैदर कर्रार हैं। ये अलग बात है कि मैं और आप जानते हैं कि अली का शिया होना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। अली के शियों के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। अली के शियों का मकाम बहुत बुलंद है। अली के शियों की मंजिल बहुत आगे है। मैं और आप तो अगर कुछ कह सकते हैं अपने बारे में तो फ़कत इतना कि हम अली के दोस्तदार हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली के मानने वाले हैं। अच्छा, जब ये भी कहती हूँ तो आप यकीन कीजिए साथ ही ये ख्याल आ जाता है कि हमारी क्या मजाल कि हम अली को चाहने का भी दावा कर लें। मैं और आप, हमारी हस्ती ही क्या है कि हम कह दें हम अली के चाहने वाले हैं। आप जानना चाहेंगी अली को चाहने वाले कौन हैं?
علی کو چاہنے والے نبی خدا ہیں، علی کو چاہنے والا خود خدا ہے، علی کو چاہنے والے زمین و آسمان ہیں، علی کو چاہنے والے کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو علی کے ایک اشارے پر سورج پلٹ کر نہ آتا، اگر علی کا چاہنے والا کائنات کا ذرہ ذرہ نہ ہوتا تو ادھر علی کے ہاتھ میں خدا نے تلوار دی اور ادھر ہاتف غیبی ندا نہ دیتا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور یہ بات ہم فقط اپنے ممبروں سے نہیں کہتے ہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے، اس لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا فرماتے ہیں، نبی خدا فرماتے ہیں کہ علی کو نہیں پہچانا کسی نے سوائے میرے اور خدا کے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کو درک نہیں کر سکتے، ہم پہچان نہیں سکتے، تو خود سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ نبی خدا نے فرمایا ہے کہ علی کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ایک مرتبہ بزم رسول سے نکلے ہیں جناب سلیمان فارسی، مسجد سے باہر نکلے۔ اب کسی نے سوال کیا، پوچھا سلمان رسول کی بزم میں کون کون بیٹھا تھا؟ نام لیے ایک دو کے، اس کے بعد فرماتے ہیں نبی کے برابر میں کوئی شخصیت بیٹھی تھی، میں جانتا نہیں ہوں۔ اب یہ صاحب بزم رسول میں آئے، آ کر دیکھا کہ نبی کے بالکل برابر میں وصی رسول بیٹھے ہیں، نفس رسول بیٹھے ہیں، وہ بیٹھا ہے جو جانشین رسول ہے۔ ایک مرتبہ تیوری پہ بل پڑ گئے، آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایسے ہی سلمان کی تعریف کرتے ہیں، آپ ایسے ہی سلمان کو کہتے ہیں کہ سلمان جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے، آپ ایسے ہی ان کو اتنا مقام دیتے ہیں، اتنا مرتبہ دیتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا انہوں نے تو غلط بیانی سے کام لیا، روایت میں تو جھوٹ کا لفظ استعمال ہوا، ہم کہہ نہیں سکتے سلیمان فارسی جیسی شخصیت کے لیے ایسا لفظ۔ تو یہ صاحب اب حیران ہے کہ سلیمان نے ایسا کیوں کیا؟ نبی مکرم فرماتے ہیں دیکھو اس کا جواب خود سلیمان سے پوچھو۔ اب سلیمان کو بلایا گیا، بزم رسول میں آئے، نبی خدا سوال کرتے ہیں سلیمان یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا کہ میرے برابر میں کون بیٹھا تھا، آپ نے کہا کہ آپ نہیں جانتے۔ سلیمان سر کو جھکا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے کہہ دیتا کہ جانتا ہوں، آپ نے ہی تو فرمایا ہے کہ کوئی علی کو پہچان نہیں سکتا سوائے میرے اور سوائے خدا کے۔ تو ہم اور آپ تو فقط رسول کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، ہم اور آپ تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے، اس لیے کہ قرآن کی روشنی میں خداوند عالم نے اس ہستی کو میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے۔ ہمارے مکتب کا فخر یہی ہے کہ ہم وہی کرتے ہیں جو خدا کا فرمان ہے یا محمد مصطفیٰ نے خدا کا پیغام پہنچایا ہے۔ 1400 صدیوں سے فقط اس مکتب کو یہ فخر حاصل ہے کہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یا تو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کہتے ہیں یا فرمان محمدی کی روشنی میں کہتے ہیں، خود سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ ہے، ذات رسول کا صدقہ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نبی نے ہمیں کہہ دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب ہماری کوشش ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں سے تمسک رکھیں، اور اسی لیے آپ جانتی ہیں کہ ہم اپنی گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں۔ موضوع ہے ہمارا قرآن شناسی اور دور حاضر کے مسائل۔ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل کہ قرآن کریم کو پہچانا کیسے جائے، اس لیے کہ بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ قرآن کو پہچاننا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے ابھی تک کتاب الہی کی عظمت کو درک ہی نہیں کیا، ہم جان ہی نہیں سکے کہ خدا نے ہمیں کتنا بڑا خزانہ دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب
میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ قرآن کو سیکھو اس لیے کہ یہ بہترین کلام ہے، اور اسے سمجھو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ یہ ہیں جو قرآن کی وقعت کو، قرآن کی منزلت کو، قرآن کی معرفت کو پہچانتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں قرآن دلوں کی بہار کا نام ہے، قرآن بہترین کلام ہے۔ اور پھر ہمارے چوتھے آقا، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں علم کے خزانے ہیں، جب یہ خزانے کھولے جائیں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ یہ وہ بات ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن خزانے کی طرح ہے، کھولا جائے تو پڑھ لو۔ مولا فرماتے ہیں قرآن کے خزانے کھولے جائیں تو تم غور و فکر کرو۔ یہی وہ چیز ہے جو میں اور آپ سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے یہاں کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، مولا یہ خطاب کس سے فرما رہے ہیں؟ مجھ سے اور آپ سے۔ ہم کون ہیں؟ ہم خداوند عالم کی وہ مخلوق ہے جنہیں اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان، بنی آدم، اولاد آدم، جسے بشر کہا گیا، ہمیں بنانے کے بعد پروردگار عالم جب انسان کا مقام بیان کرتا ہے اپنی کتاب عظیم میں، اسی قرآن کریم میں پروردگار عالم فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے، عزت و شرف بخشا ہے، عظمت بخشی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم کی تو اتنی بہت سی مخلوقات ہیں، بنانے والا وہ سب کا ہے، سب کا خالق ہے، سب کا صانع ہے۔ مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، مجھے اور آپ کو یہ کرامت عطا کی، عظمت و شرف عطا کیا، تو وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں فرشتوں کا بڑا مقام ہے، لیکن روایات میں موجود ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ جو فرشتہ سجدے میں ہے ہمیشہ سے سجدے میں ہے، جو رکوع کی حالت میں ہے ہمیشہ سے رکوع کی حالت میں ہے، جو سجدہ قیام میں، جو فرشتہ قیام کی حالت میں ہے ہمیشہ سے قیام کی حالت میں ہے۔ پروردگار کے ہاں عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، مجھ سے اور آپ سے اس کو جو مطلوب ہے وہ ہے غور و فکر۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کی عبادت کریں تو اس میں سوچ شامل ہو، اس میں فکر شامل ہو، اس میں شعور شامل ہو۔ میں اور آپ جب سجدے میں سر رکھیں تو اس اعتراف کے ساتھ رکھیں کہ اور کوئی ذات ایسی نہیں جو اس قابل ہو کہ اس کے سامنے سر کو جھکایا جائے۔ میں اور آپ جب سر جھکائیں اس کی بارگاہ میں تو اس اعتراف کے ساتھ جھکائیں کہ پروردگارا، نعمتوں کا دینے والا تو ہی ہے، ہر چیز بخشنے والا تو ہی ہے۔ تو اس کو مجھ سے اور آپ سے کیا چیز مطلوب ہے؟ غور و فکر۔ اسی لیے تو سورہ نساء کی 82ویں آیت میں، آیت نمبر 82، وہ کیا فرماتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میں اور آپ قرآن میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اور ادھر چوتھے امام نے فرمایا، میرے آقا نے، درود پڑھ دیجئے امام کی ذات پر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ آقا فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں علم کے خزانے ہیں۔ اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے آئیے مل کر غور کرتے ہیں کہ مولا نے فرما دیا کہ خزانے ہیں، تو خزانوں کا غور و فکر سے کیا تعلق ہے؟ مولا اس کے بعد فرماتے ہیں نا کہ جب یہ خزانے کھولے جائیں تو ان میں غور و فکر کرو۔ تو آقا نے فرمایا کہ قرآن کی آیتیں خزانے کی طرح ہیں۔ ہمارے ہاں بچے اچھی طرح جانتے ہیں کہ خزانے کے نام سے ایک لفظ ذہن میں آتا ہے، ٹریجر چیسٹ۔ ہم اردو میں اس کو کہہ لیتے ہیں کہ کوئی صندوق ہے جو بند ہے،
مولا فرماتے ہیں تمہارے سامنے جب قرآن کی آیتیں آئیں تو ان کو ایسے سمجھو کہ کوئی صندوق ہے جو موتیوں سے بھرا ہوا ہے، جواہرات سے بھرا ہوا ہے. اور اگر انسان کے پاس صندوق تو ہو لیکن اس کو کھولنے کی چابی نہ ہو تو آپ بتائیے صندوق بیکار ہے، بند پڑا ہے. صندوق کے اندر خزانہ ہے، ٹریجر چیسٹ ہے، اس کے اندر بہت سا ٹریجر ہے، میرے اور آپ کے پاس چابی نہیں ہے، کی نہیں ہے. مولا ہمیں چابی بتلا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں غور و فکر کرو، اس لیے کہ غور و فکر اس صندوق کی چابی ہے. قرآن کی آیتوں کو پڑھتے رہیے. اگر میں نے اور آپ نے اپنے شعور سے کام لیا، اپنی فہم سے کام لیا، اپنی فکر سے کام لیا، اپنی سوچ سے کام لیا تو یہی سوچ، یہی فکر، یہی شعور، یہی فہم چابیاں ہیں. ہم لگاتے جائیں گے قرآن کے، یہ خزانے کھلتے چلے جائیں گے. پروردگار عالم یہ چاہتا ہے ہم سے، وہ ہم سے چاہتا ہے نا کہ خزانے کھولیں. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ خزانے سامنے پیش ہوتے ہیں، میں اور آپ خزانے کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اوپر اوپر سے کچھ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر چومتے ہیں، پھر آنکھوں سے لگا کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اب کیا اس طرح کبھی خزانہ کھل پائے گا؟ آپ خود ہی بتائیے. کوئی ٹریجر چیسٹ ہو میرے پاس، ہم دن رات اس سے عقیدت کا اظہار کرتے رہیں، آئیں اس کو چومیں، اس اپنی آنکھوں سے لگائیں، خزانہ تو کبھی نہیں ملے گا کیونکہ خزانہ تو بند پڑا ہے اس کے اندر. اس خزانے کو کھولنے کے لیے چابی لگانے کی ضرورت ہے. میں اور آپ وہ زحمت ہی نہیں کرتے ہیں. اچھا چلیے بات کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں. کسی کے پاس کسی خزانے تک پہنچنے کا نقشہ ہے، میپ ہے، ٹریجر تک پہنچنا ہے، میپ ہے انسان کے پاس، لیکن انسان اس میپ کو، اس نقشے کو سمجھنے کی بجائے، غور و فکر کرنے کی بجائے کہ کہاں جانا ہے، کیسے پہنچنا ہے، کوئی انسان بس اسے دیکھے، آنکھوں سے لگائے، چومے، واپس رکھ دے. میں اور آپ اسے عقل مند کہیں گے؟ ہم کہیں گے اتنے بڑے خزانے کا نقشہ لیے بیٹھا ہے، فقط چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، رکھ دیتا ہے. اب آپ خود ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے، میں اور آپ کیا قرآن کے ساتھ یہ نہیں کر رہے؟ خداوند عالم فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر موجود ہے. مجھے اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے، دنیا والوں کے در در پہ پھرتے ہیں، پریشان پھرتے ہیں، گوگل کھنگالتے پھرتے ہیں، کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتے، کبھی نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ قرآن میں کون سے خزانے چھپے ہیں. اور محبان اہل بیت یہی مجھے اور آپ کو اپنے ایمان پر بھی سوال کرنے چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں ہر خشک و تر موجود ہے. مجھے اور آپ کو اس پر یقین ہے؟ اگر ہوتا تو ڈھونڈتے نا خشک و تر اس میں، کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ یقین ہی نہیں کرتے. اسی لیے ائمہ نے یقین و معرفت کی دعائیں مانگی ہیں. ان کا یقین و معرفت اتنا بلند تھا، اگر دعا کرتے رہے مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کرتے رہے کہ یہ بھی دعا مانگنے کی دعا ہے. فقط مال و دولت نہیں مانگنا ہے، فقط صحت نہیں مانگنی ہے، مانگو یقین، مانگو تو معرفت مانگو. پروردگارہ مجھے شعور دے کہ میں تجھے اور تیرے دین مبین کو جان سکوں، سمجھ سکوں. اچھا قرآن کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 آپ کی خدمت میں پیش کی. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا ہم یہ لفظ بار بار سنتے ہیں، آج آئیے مل کر سیکھتے ہیں کہ تدبر ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ بس بات کریں اور گھروں کو چلے جائیں. تدبر کیا چیز ہے بھائی؟ مجھے اور آپ کو تدبر کرنے کا حکم ہے. اب علماء بیان کرتے ہیں کہ تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو. اچھا ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. سچی بات یہ ہے کہ غور و فکر کر لیں، کیسے کریں؟ تو علماء مزید بیان کرتے ہیں کہ کسی چیز کے آغاز و انجام کو سوچنا تدبر کہلاتا ہے. اپنی بچیوں کے لیے بتاؤں کہ انگلش میں تدبر کہتے ہیں ریفلیکٹ کرنے کو، ڈیپ تھنکنگ کرنے کو تدبر کہتے ہیں. اور وضاحت کروں کہ تدبر اسے کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھوں تو یہ سوچوں کہ اس آیت میں میرے لیے کیا پیغام ہے، قرآن کی یہ آیت مجھے قرب الہی کی منزل تک کیسے لے جا سکتی ہے. عبادت ہے نا، مومن کی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت ہے. مومن اپنی زندگی کے مباح لمحوں کو بھی، وہ لمحے جو نہ
واجب ہیں، نہ انسان اس وقت کوئی حرام کام کر رہا ہے، الحمدللہ اس وقت کو بھی مومن مباح سے مستحب میں تبدیل کر دیتا ہے، پسندیدہ عمل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کس طرح؟ فقط نیت کی وجہ سے۔ نیت ہونی چاہیے کہ خدا کا قرب چاہیے۔ تو میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں قرب الہی کے حصول کے لیے، ہر عبادت قرب الہی کے حصول کے لیے کی جاتی ہے، تو قرآن کی آیت پڑھتے وقت کیوں نہیں چاہتے کہ پروردگارا کس طرح اس آیت سے مجھے تیرا قرب نصیب ہو جائے گا؟ جاننے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کس طرح میرے اور آپ کے لیے قرب الہی کی منازل کو طے کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب پھر وہی بات ہے کہ وضاحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ سیکھتے ہیں کیسے۔ میں اور آپ ایک سورہ مبارکہ بہت پڑھتے ہیں، الحمدللہ خدا کا کرم ہے کہ ہماری زندگیوں میں شامل ہے۔ سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ اخلاص، سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جانتی ہیں قرآن کی ایسی سوروں میں سے ہے جو ہمارے بچے کو یاد ہوتی ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی کرم ہے خدا کا، خدا کی دی ہوئی توفیق ہے، خود سے نہیں ہم کر سکتے۔ تو اب یہ سورہ مبارکہ جو قرآن کریم کی سورہ نمبر 112 ہے، میں اور آپ دن رات پڑھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سب کو یاد ہے، کیا فرماتا ہے پروردگار عالم؟ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ میرا اور آپ کا خالق، میرا اور آپ کا بنانے والا، میرا اور آپ کا پالن ہار، مجھے اور آپ کو سب کچھ دینے والا، میرے اور آپ کے لیے کرم کے دروازے کھولنے والا، وہ پروردگار عالم فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، میں اور آپ دن رات پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ غور کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرما رہا ہے نا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کون ہے؟ میں نے اور آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں اور آپ سیکھیں تو صحیح کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، تو وہ اللہ ہے کون؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ کائنات کا عظیم ترین لفظ ہے، جو کائنات کے عظیم ترین وجود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں تک بات آ گئی، اللہ اس کا نام ہے، کیسا نام ہے؟ اللہ پروردگار عالم کا ذاتی نام ہے۔ آپ جانتی ہیں کچھ نام خداوند عالم کے ذاتی نام ہیں، کچھ صفاتی نام ہیں۔ بچیوں کے لیے آسان کر کے کہوں کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو مجھے فلی ڈیفائن کرتی ہے، وہ میری ذات کا حصہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ذاتی۔ اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کبھی ہے، کبھی اس کا مظہر نظر آتا ہے، کبھی نہیں آتا، اسے صفاتی کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کے لیے بہت بلند باتیں ہیں، کوشش ہے ہماری کہ ہم سمجھ سکیں۔ دعویٰ نہیں ہے، میں اور آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی توفیق سے، اسی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں کہ وہ ہماری مدد کرے کہ ہم انہیں سمجھ سکیں۔ تو اب پروردگار عالم کے 99 نام ہمارے ہاں عام طور پر سیکھے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، بہت بابرکت عمل ہے، اسے زندگیوں میں شامل رہنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کیجئے کہ بچوں کو یہ نام یاد کرائے جائیں، اگر یاد نہ ہوں تو کم سے کم بار بار سنوائے جائیں، اس لیے کہ نام الہی کو فقط سننے سے برکت حاصل ہوتی ہے، انسان کا وجود جاگ جاتا ہے، انسان کی روح بیدار ہوتی ہے نام الہی سننے سے۔ اچھا، 99 نام تو ہمارے ہاں لیے ہی جاتے ہیں، لیکن ہم اور آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں دعائے جوشن کبیر دے دی گئی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں دعائے جوشن کبیر میں تو اللہ کے 1000 ذاتی و صفاتی نام ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ 250 نام اس میں سے ذاتی ہیں، 750 جو ہیں وہ صفاتی ہیں، اللہ کی ایٹریبیوٹس ہیں۔ یہ علماء کی بات ہے، میں اور آپ تو فقط اتنا جانتے ہیں کہ ان 1000 لفظوں سے میرے اور آپ کے خالق کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہوں گی بیان کر لیا، کوشش کی گئی ہے کہ مجھے اور آپ کو پہچان کرائی جائے کہ میرا اور آپ کا خالق ہے کون۔ اچھا،
اب اتنے بہت سے نام ہیں اللہ کے، کچھ نام ذاتی ہیں، کچھ صفاتی ہیں، تو فرق کیا ہے؟ پھر اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے مزید وضاحت۔ پروردگار عالم کے کچھ نام صفاتی نام ہیں، مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب اس کی صفت خالقیت کا اظہار ہوتا ہے وہ خالق نظر آتا ہے، جب وہ رزق دیتا نظر آتا ہے رزاق نظر آتا ہے، جب اس کی صفت قہاریت نظر آتی ہے وہ قہار نظر آتا ہے، جب اس کی صفت جباریت نظر آتی ہے وہ جبار نظر آتا ہے، جب وہ عیبوں پر پردہ ڈالتا نظر آتا ہے ستار العیوب دکھائی دیتا ہے، جب وہ سبب بناتا نظر آتا ہے مسبب الاسباب دکھائی دیتا ہے، جب وہ بند دروازوں کو کھولتا نظر آتا ہے مفتح الابواب دکھائی دیتا ہے، جب وہ میری ظلمتوں کو منور کرتا ہے نور دکھائی دیتا ہے، کبھی مدبر الامور دکھائی دیتا ہے، کبھی سمیع و بصیر دکھائی دیتا ہے، کبھی علیم و خبیر دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگر کبھی میرا اور آپ کا دل چاہے کہ بس ایک رخ سے نظر ڈالے اور خداوند عالم کی ذات ایک لفظ میں سما جائے تو علماء کہتے ہیں اس وقت فقط اللہ کہہ لیا کرو۔ یہ وہ نام ہے کہ جس میں اب رزاقیت بھی آ گئی، خالقیت بھی آ گئی، قہاریت بھی آ گئی، جباریت بھی آ گئی، اس کا سمیع و بصیر ہونا بھی آ گیا، علیم و خبیر ہونا بھی آ گیا۔ ہر صفت جس نام نامی میں سما جاتی ہے اس رب کی، اس نام کو تمام انوار ایک مقام پر آ کر جمع ہو جائیں، تمام صفات ایک مقام پر آ کر منزل کمال کو پہنچ جائیں، اس مقام کا نام ہے اللہ۔ اسی لیے یہ نام اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہے، اسے پکارو تو کہو اللہ۔ اچھا، ہم دوبارہ آیت کی طرف آتے ہیں، وہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ احد ہے۔ احد کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے، میں اور آپ جانتے ہیں، لیکن اب یہاں پر بھی سوال ہے، کون سا ایک ہے؟ جاننے کی ضرورت ہے، کون سا ایک ہے میرا اور آپ کا رب؟ کیا وہ ایک ہے جو ہم عدد کے لحاظ سے کہتے ہیں، جسے میتھس میں 1 کہا جاتا ہے، جسے ریاضی میں 1 کہتے ہیں؟ کیا خدا وہ ایک ہے؟ اس لیے کہ عزیزان اگر وہ والا ایک مانا تو اس ایک سے پہلے تو 0 ہے، اس کے بعد تو 2 آ جاتا ہے۔ پھر ریاضی میں ہم سیکھتے ہیں کہ 2 halves make 1، 4 quarters make 1، 2 آدھے آدھے ملتے ہیں تو 1 بنتا ہے، 4 حصے ملتے ہیں تو 1 بنتا ہے۔ کیا میرا اور آپ کا خدا معاذ اللہ وہ والا ایک ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ مددگار موجود ہیں، خدا کا شکر ہے کہ بتانے والے موجود ہیں۔ تفسیر نمونہ میں 2 روایتیں موجود ہیں، ایک مولائے کائنات علی ابن ابی طالب سے، اور ایک ہمارے 5ویں آقا امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ دو روایات ہیں، اس لیے فقط روایات کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ احد فرد یگانہ کو کہتے ہیں، کسی ایسی شخصیت کو جو بس ایک ہو۔ اب چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اپنی بچیوں کو سمجھانے کے لیے یہیں کی زبان کا سہارا لیتی ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا the one and only، وہ خداوند عالم ہے، کسی اور کے لیے کہنا سجدہ نہیں ہے، the one and only۔ اسی لیے تو ہمیں جب خدا کی پہچان کرائی ہے ہمارے ائمہ نے تو ان الفاظ میں کرائی ہے کہ وہ ایسا ایک ہے جس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اور وہ خود کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس نے تو خود بتا دیا وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب ہم یہاں تک آ گئے، اتنا سیکھ لیا، آگے بڑھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے اب اس میں پیغام کیا ہے۔ میں نے اور آپ نے جانا وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ، میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ میں تمام صفات ہیں، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے۔ اب جب وہی ایک ہے
تو اب میرے لیے پیغام اس میں یہ ہے کہ مجھ سے کوئی کچھ لے نہیں سکتا جب تک وہ نہ چاہے، مجھے کوئی کچھ دے نہیں سکتا جب تک وہ نہ چاہے، مجھ تک دکھ آ نہیں سکتے جب تک وہ موجود ہے، اور وہ کب تک موجود ہے؟ ارے بھائی وہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسی لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ اسے کہتے ہیں خدا پر ایمان ہونا۔ اچھا، اب سیکھ لیا نا، ابھی تک سیکھنے کی منزل میں ہے، اب میں نے اور آپ نے اسے عمل کی منزل میں لانا ہے، اس لیے کہ غور کرنا، فکر کرنا، سیکھنا، سمجھنا، اس کے بعد منزل آتی ہے عمل کی۔ اچھا، عمل کی منزل میں کیسے لائیں؟ ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ ہم اپنی گفتگو کو دور حاضر کے مسائل سے مربوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ آج کل پوری دنیا میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، آپ جانتی ہیں یہ وبا تو ایسی ہے کہ اس نے ایسی مثال قائم کی ہے کہ اس سے پہلے یہ مثال دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ پوری دنیا میں ایک ہی مسئلہ ہے، آپ جانتی ہیں جس وقت لاک ڈاؤن تھا، آپ پوری دنیا میں کسی کو فون کیجئے، آپ آسٹریلیا فون کریں گی وہ بھی بتائیں گے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ انڈیا فون کیجئے وہ بھی بتائیں گے گھر میں بیٹھے ہیں، بنگلہ دیش بات کر لیجئے وہ بھی گھر میں بیٹھے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں اگر کوئی مسئلہ تھا، ایک ہی مسئلہ تھا نا، بتا رہا ہے کہ بنانے والا ایک ہے، بتانے والا ہے۔ یہ جو دنیا سمجھتی نہیں ہے کہ انتظام ایک کے ہاتھ میں ہے، کیا اس سے پہلے ہم کبھی سوچ سکتے تھے کہ ایسا وقت آئے گا پوری دنیا اکٹھی ایک ہی مسئلے کا شکار ہو جائے گی؟ اس نے بتا دیا۔ اسی لیے میں پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، سیکھنے والوں کے لیے اس میں سیکھنے کی باتیں ہیں۔ یہ وبا میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کا اتنا سامان لے کر آئی ہے کہ ہماری نسلیں اس سے سیکھیں گی۔ اچھا، اب پوری دنیا میں ایک ہی مسئلہ ہے، تو کون سی بات ہے جو بار بار کہی جا رہی ہے؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہم نے اب تک اپنی گفتگو میں شامل کیے، انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، غصہ ہے، لیکن آپ بتائیے اس سے بڑھ کر سب سے پہلے کون سی بات کی جاتی ہے؟ معاشی بات کی جاتی ہے نا۔ کہا جاتا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کے روزگار متاثر ہوئے، بہت سوں کی جابیں چلی گئیں۔ ہم جس ملک میں، ہمارے ہاں کیا بات ہوتی ہے، کسی سے بات کر لیجئے، لوگ کہتے ہیں ابھی اکتوبر تک تو فرلو پہ ہیں، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے۔ عزیزان، خواہران، جاب اور کمپنیاں مجھے اور آپ کو رزق نہیں دیتی ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ارے رازق موجود ہے، جب تک ہے وہ رزق دیتا رہے گا۔ یہ جاب، یہ کمپنیاں تو بہانہ ہے، اور آپ کو بتاؤں خداوند عالم نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ جس کو دنیا میں بھیجتا ہے اس کے رزق کا انتظام کر کے بھیجتا ہے، پھر بھی میں اور آپ پریشان نظر آتے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے نا کہ پڑھ تو رہے ہیں قل هو اللہ احد، پر سمجھتے نہیں ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ نکات بہت سے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں بتائید پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں شامل کرتے رہیں گے۔ بس آج کی حد تک آئیے اپنے دلوں کو دنیا کے ایک ایسے گوشے میں لے کر جاتے ہیں کہ جہاں 2 یتیم بچے ہیں اور شہر کی گلیاں ہیں، اولاد والی مائیں ہیں، آپ کے اپنے اولاد نہ بھی ہو تو انسان بچوں کے دل میں ایک خصوصی محبت محسوس کرتا ہے، بچوں کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے۔ تو ذرا سا تصور کیجئے گا کہ کبھی کسی اجنبی شہر میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے تنہا پھر رہے ہوں، اور فقط پھر نہ رہے ہوں، جان کا خطرہ بھی ہو ان بچوں کو۔ رونے والوں، جب کبھی ایسے کسی بچے کا حال سنو تو یاد رکھنا علی کے نواسوں نے یہ مصیبت جھیلی ہے۔ رونے والوں، یتیم بچے، ہم اور آپ جانتے ہیں کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، ہم اور آپ کہتے ہیں زندگی مشکل ہو گئی،
لیکن خدا جانتا ہے ایسی مشکل نہیں ہوئی ہوگی جیسے جناب مسلم کے یتیموں کے لیے ہوئی. جناب مسلم مارے گئے اور جناب مسلم کے بچے در بدر ہو گئے. اب شہر کی گلیاں ہیں, کوئی پناہ دینے والا نہیں. ارے جان کے دشمن پھر رہے ہیں مسلمانوں کے شہر میں, نبی کے خاندان کو پناہ دینے والا کوئی نہیں. عزادارو, یہ بچے تاریخ کہتی ہے جان بچانے کے لیے دن میں چھپتے تھے, رات کو چھپ کر کہیں سو جاتے تھے. ایک رات ان بچوں نے کیسی گزاری ہے کہ ایک درخت پر چڑھ کر سو گئے. بس ہم سن تو لیتے ہیں کہ بچے درخت پر چڑھ کر سو گئے. ذرا سوچئے گا ننھے ننھے بچے درخت پر سوئے کہاں ہوں گے؟ ارے ننھے ننھے وجود خوف سے کانپتے ہوں گے رات کے اندھیرے میں. آپ جانتی ہیں نا بچے اندھیرے سے ڈرتے ہیں. جناب مسلم کے بچوں کو سلام ہے, ہمارا سلام ہے ان یتیموں کو. ارے ماں پاس نہیں, سر پہ باپ کا سایہ نہیں, یہ بچے درخت پر ہیں. اسی عالم میں صبح ہو جاتی ہے. بعض روایات میں ہے کہ نیچے دریا تھا, بعض میں ہے کہ کنواں تھا. ایک عورت پانی بھرنے آتی ہے, پانی میں عکس دیکھتی ہے. ارے کیا دیکھتی ہے کہ اب تک تو چاند آسمان پر دیکھتے تھے, یہ دو چاند پانی میں نظر آ رہے ہیں. پلٹ کر کہتی ہے بچوں تم کون ہو, نیچے آ جاؤ. بچے ڈرتے ڈرتے نیچے آتے ہیں. جب یہ بی بی پوچھتی ہے کون ہو, ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کیا تم نے مدینے کا نام سنا ہے؟ مومنہ تڑپ کر کہتی ہے ہاں مدینہ تو رسول, نبی کا مدینہ, بس اتنا سنا تھا. بچوں کو اطمینان ہوا, پکار کر کہا ہم مدینے سے آئے ہیں, ہم مسلم کے یتیم ہیں. رونے والوں, مومنہ تھی, اپنے گھر لے گئی, بچوں کی حالت دیکھی. ارے ہونٹ خشک ہے, کپڑوں پر غبار ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے بچوں آؤ میں تمہیں نہلا دوں, نیا لباس تبدیل کر دوں. اس مومنہ نے بچوں کو نہلا دھلا کر لباس تبدیل کرایا. اب جو کھلانے بیٹھی ہے, رونے والوں ایک لقمہ اٹھایا, جب چھوٹے بھائی کے منہ میں دیا, وہ بچہ رو کر کہتا ہے بھائی آج اماں بڑی یاد آ رہی ہے, اماں اسی طرح اپنے ہاتھ میں لقمے لے کر ہمیں کھلایا کرتی تھی. اولاد والی ماں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا, کم سن بچے ماں سے دور ہیں. بی بی رقیہ کے صبر کو ہمارا سلام. رونے والوں بچوں نے کھانا کھایا. راوی کہتا ہے اس بی بی نے بچوں کو اپنے گھر کے ایک حجرے میں بھیج دیا. کہتی ہے تھکے ہوئے ہو ذرا دیر کو سو جاؤ. یہ بچے سوئے ہیں. اتنے میں اس مومنہ کا شوہر گھر میں آتا ہے. رونے والوں کیسے کہوں, بیوی مومنہ ہے لیکن شوہر ظالم ہے. ارے اسے احساس ہوتا ہے دوسرے کمرے میں بولنے والی آوازیں آ رہی ہیں. ارے بولنے کی آوازیں سنتا ہے, جا کر دیکھتا ہے دو بچے بیٹھے ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں. ارے جا کر کہتا ہے تم کون ہو؟ رونے والوں بچے ہیں نا, کم سن ہیں. انہوں نے سوچا اس گھر میں تو پناہ ملی ہے, اب کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. بے دھڑک کہہ دیا ہم مسلم کے یتیم ہیں. ارے بچوں نے سوچا ہوگا یہ شخص گلے سے لگائے گا, سر پر ہاتھ پھیرے گا, عزاداروں سن سکیں گے. ادھر مسلم کا نام سنا, ظالم نے بالوں سے پکڑ کر کھینچنا شروع کیا. ارے کہتا ہے تمہیں تو سارا دن ڈھونڈتا پھرا ہوں, تمہیں دربار لے کر جاؤں گا, مجھے انعام ملے گا. ارے لے کر جاتا ہے, کھینچتا چلا جا رہا ہے. ایک دریا کے کنارے پہنچا ہے,
अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा बहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद बहक़्क़ि अलीयन व अंतल अला बहक़्क़ि फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ बहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन बहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान। पालने वाले हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा, हम हसरत का शिकार है, हमें रोने का सामान नहीं मिल रहा। पालने वाले हुसैन इब्ने अली के चाहने वालों के सीने बेचैन हैं। परवरदिगारा, जो कोशिश कर सकते हैं तेरी बारगाह में हाजिर है, हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमारे नासुओं के सदक़े में हमारे गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा दे। पालने वाले नासुओं के सदक़े में हमें कुरान फहमी का शऊर अता फरमा। पालने वाले हमें दीन मुबीन को सीखने और समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले हमें तौफ़ीक़ दे कि हम अपने आप को और अपने घर वालों को इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल होने के काबिल बना सकें। पालने वाले इमाम ज़माना को हमसे राज़ी फरमा, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को हमसे राज़ी फरमा। और परवरदिगारा, हमारे बीमारों को शिफ़ा दे, हमारे मुफलिसों को तवंगर बना। पालने वाले हमारे मक़रूज़ों का कर्ज़ अपने ख़ज़ाने से अदा कर दे। परवरदिगारा, दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा फरमा, दुनिया को मुश्किलात से निजात दे। पालने वाले शियान हैदर कर्रार को दुनिया में जहाँ जहाँ भी आज़ादारी बर्पा कर रहे हैं, दुनिया व आखिरत में सुरखरू फरमा। पालने वाले हमारे बच्चों को दीन की राह पे चलना नसीब फरमा। पालने वाले हश्र में लवाए हम्द का साया नसीब हो। परवरदिगारा, 12वें इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।